अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 13। उसका लहंगा एक जानिब से सास ने ऊपर उठा रखा था, दूसरी जानिब मुलाजमा थी और पीछे भी, पर वो बहुत मुश्किल से कदम उठा पा रही थी। पोर्च से अंदरूनी दरवाजे तक लंबा रास्ता था, मगर इतना भी नहीं। वो हर कदम सोच सोच कर उठाती, बल्कि उठाती कब थी जब सहारा देने वाले कदम बढ़ाते तो इसे भी घसीटना पड़ता। मगर मेरे लिए उम्र के उन जाते पलों में इज्जत सबसे अहम है। नाना जान टेबल की शीशे वाली सतह पर निगाहें जमाए बैठे थे, जैसे कुछ पढ़कर सुना रहे हैं। उनका लहजा तासुर से आ रही था। मर्द के लिए औरत के इंतखाब की 3 बातें हैं। पहली, दीनदारी और तकवा या फिर हुस्न। औरत भी अपनी शराइत को पेश नज़र रखेगी। अल्लाह की नज़र में मर्द व ज़न यकसां हैं। तुम सब कुछ फरामोश करके सिर्फ ज़ाहरी शख्सियत को अहमियत देना चाहती हो। वो बरामदे की सफ़ेद मार्बल वाली सीढ़ी के पास आन रुकी थी। गहरे स्याही माइल सी ग्रीन लहंगे पर कॉपर कलर का बेहद नाजुक, नफीस और भारी काम था। बहुत छोटे मेहरून नग जगह जगह टिके थे। आस्तीन आधे से आधी थी और उसके बाजू, उफ खुदा, सारे घर के जेवर भी इकट्ठे करते तो इतने न बनते जितने वो इस वक्त पहने हुए थी। 24 सोने की चूड़ियां जो कॉपर कलर के नगों से सजी थीं। उसका टीका, झूमर और भारी हार भी इसी डिजाइन का था। इसके हाथों में एमरजेंसी कोन के तेज रंग थे। मैं तुम्हें जितना पुरसकून नजर आ रहा हूँ, दर हकीकत हूँ नहीं। मेरे अंदर तलातुम बरपा है, न जाने कहाँ कमी रही, क्या अनदेखा हुआ। तुम मुतनफर हो गई हर चीज से। अभी तो मुझे खुद से इस सवाल का जवाब लेना है। तुम मेरे पूरे वजूद, मेरे तमाम मालो साल, मेरे इल्म व हिकमत के गरूर को तहस नहस करके यहाँ से जा रही हो। मैंने तुम्हारे लिए सही किया या गलत, उसका फैसला वक्त के हाथ में है। वह कुर्सी की पुष्ट पर दोनों हाथ जमाए न समझी के आलम में इन्हें सुन रही थी। दरवाजे पर तेल की धार बहाई गई थी। दुल्हा हाथ पकड़ के अंदर लेकर जाएगा। हमने गोद में उठाकर भी ले जाने का सुना है। जिंदगी से भरपूर आवाज गूंजी। भाई जिस रस्म को मनाने का दिल चाहे मना ले, मगर उसे तो बुलाएं। आज शेरवानी में किस कदर जच रहा है, मेरी बहू से कम। यह लहजा शहद आंगी था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, खुदा दुआएं इस तरह भी सुन लेता है। औरत की ही आवाज उतरी। वो सुनता है, खुद ही कहता है कोई है जो मुझसे मांगे। मर्द की आवाज में भरपूर एतकाद था। वो सर झुकाए खड़ी थी, पर अल्लाह ने उसकी तो नहीं सुनी। उसने तो उसे बहुत पुकारा था, बेहद, बेहिसाब, बेतहाशा, तड़प तड़प कर, रो रो कर। अल्लाह ने उसे क्यों नहीं सुना। मैंने तो इतने सारे नफल मान रखे थे, अभी रात को पढ़कर सोऊंगा। उसने भी तो नफल माने थे, कितने 100, 1000, बहुत ज्यादा। पहले तो मैं सदका भेजूंगी। वो मुस्तकिल उसके सर से पैसे वार रही थी। और हनीमून से पहले चादर चढ़ाने जाएंगे, मर्द ने फैसला कुन अंदाज में कहा। समी मान जाएगा, वो कब ऐसे काम करता है। नहीं, मन्नत है, मन्नत पूरी करनी पड़ती है, वरना उलट हो जाता है। अच्छा खासा काम। आप उसे आवाज तो दें, फोन तो बाद में होगा, बल्कि फोन बंद करें, कोई कॉल नहीं आएगी न जाएगी। जिंदगी में ऐसे पल बार बार थोड़ी आते हैं। हाँ, मौत बस एक बार। कोई आकर इसके पहलू में खड़ा था, उसका हाथ इसके हाथ में चला गया। वो कसमसा कर रह गई। वो अब हाथ खींच कर क्या करती। मैं तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ, अभी बाद नमाज़े असर। उम्मीद है तुम मुझे मजीद सदमात से बचा लोगी। और जब अल्लाह किसी चीज़ को करना चाहता है तो हो ही जाती है। तो अगर ये निकाह हो जाता है तो दरअसल ये सब यूं ही होना था। और जब अल्लाह को अपने तय किए हुए रास्ते और फैसले ही को अवलियत देनी होती है तो फरमाइश का हक क्यों देता है। उसने हर उस तरीके से मांगा था जो मांगने का हक था। उसकी तलब सच्ची थी, फिर उसे गोहरे मकसूद क्यों ना मिला। और मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। जब उसे मेरा होना ही नहीं था तो अल्लाह मुझे मेरे घर वालों के सामने तो बुरा बनने से बचा लेता। हासिल वसूल कुछ भी नहीं। और हाथों में हाक आई। उसका हाथ हल्के से ग्रीन कलर की शेरवानी वाले हाथ में था। वो खूबसूरत रीलिंग वाली सीढ़ियों पर घसीटती हुई बढ़ी थी। इसकी सुस्त रवैई लहंगे, जेवर और फूलों के वजन से मंसूब की जा रही थी। वो अपनी सोचों के गर्दाब में यूं उलझी थी कि गिरदोपेश का कोई होश न था। मगर हजले अरूसी की सजावट ने उसे यकदम चौंकाया था। उसने सर झटक कर खुद को अगले लम्हों के लिए तैयार करना चाहा।
ملازمہ اس کے لہنگے کو بیڈ پر 4 جانب گول گول سیٹ کر کے جا چکی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ واش روم کے دروازے کے کھلنے بند ہونے کے بعد وہ بیڈ کی پشت پر ڈہ گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پھولوں کی خوشبو اس کے خواص پر چھا رہی تھی۔ نیم وار آنکھوں نے جب سامنے موجود کا دادم آئینے میں اس کی جھلک دیکھی تو پوری آنکھیں کھول کر وہ خود کو بہت حیرانی سے تکنے لگی۔ اس نے دائیں بائیں گردن گھمائی۔ وہ شال گرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر کمرے کی عمارت، اس نے حیرانی سے خود کو دیکھا۔ اس قدر بیش قیمت لباس جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اسے اپنا ہوش کب تھا؟ وہ اپنا سب کھو کر یہاں آئی تھی۔ اپنے خواب، اپنے ارمان، اپنی دعائیں۔ اس کی پلکیں پہلی بار لرزیں۔ دل کے موم پر آنسو کا گرم قطرہ گرا۔ اس نے کیا چاہا تھا؟ وہ کس چیز سے بھاگی تھی؟ اور اسے کیا ملا تھا؟ کیا اسے ہپنوٹائز کیا گیا تھا؟ اس نے نام سنے بنا 3 بار اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے بہت سہل طریقے سے پلٹتے کاغذوں کے کونے پر بہت واضح حسن المآب عبد المنان لکھا تھا۔ وہ گرد و پیش کو حیرت سے تکتی تھی۔ اس پر کیا جانے والا عمل دھیرے دھیرے اپنا اثر کھو رہا تھا، جیسے وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا تھا، پھر اللہ نے، حلیمہ کہتی تھی، ہماری ساری محنت اکارت جاتی ہے کیونکہ مانگی جانے والی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ، میں نے تو تجھ سے مانگا تھا، تو اس کی ساری کمیاں دور کر کے اسے میرا کر دیتا۔ تو دلوں کو پھیر دیتا ہے، پھر میرے لیے اسے موزوں کیوں نہ کیا؟ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور ہاتھ مار کے سج نوچنے والی تھی۔ دافتن غسل خانے کا دروازہ ذرا سا کھلا اور بنا دیکھے بے دہانی میں کوئی چیز بیڈ پر اچھالی گئی جو اس کے سر سے ٹکراتی گود میں گر گئی۔ دروازہ اب نیم وار تھا اور پانی گرنے اور ہلکے سروں میں سیٹی بجنے کی آواز ارتکاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ پھولوں میں گری پھول بن کر مہک رہی تھی، مگر اچانک سے گود میں پھوٹ پڑنے والی مہک مانوس سی لگی۔ یادداشت کے در کھٹکھٹاتی ہوئی وہ خوفزدہ زندگی کے عالم میں اپنی گود میں پڑی شیروانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب، بے حد عجیب سا احساس اتنا طاقتور تھا کہ اس نے تیزی سے کالر کے اندرونی حصے پر ناک ٹکائی۔ اس نے شیروانی سے گویا اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اس کی یادداشت سے یہ خوشبو کبھی نہ محو نہ ہونے کے لیے تھی۔ سوری، میں بالکل دھیان نہ رکھ سکا کہ اب اس بیڈ پر کوئی اور بھی ہے۔ ایک معذرتی دلکش آواز۔ ہٹائیے اسے خود پر سے۔ وہ بیڈ پر ٹک گیا، بلکہ اسے یکدم یاد آیا، اس پر امبرائڈری ہے۔ میٹل کے بٹن آپ کو لگے تو نہیں؟ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کے ہاتھ شیروانی کے پیچھے اور شیروانی چہرے پر تھی۔ بے حد صراف زندگی کے عالم میں اس نے دھیرے سے ہاتھ نیچے کرنا شروع کیے۔ پیشانی بند آنکھیں، ناک، ہونٹ اور گردن پر سجا ہار۔ او مائی گاڈ! وہ محبوط رہ گیا تھا۔ حسن المعصومیت کے چرچے وہ سن ہی رہا تھا، اور حسن اس کی زندگی کی پہلی چیز نہیں تھا، مگر معصومیت، پھر اس پر یہ ہراساں انداز، لڑزتے ہونٹ، سختی سے بند آنکھیں۔ ان آنکھوں کا رنگ دیکھنے کی خواہش عود کر آئی۔ وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ایک معمول سی خراش ماتھے پر جومر کے پاس تھی۔ وہ زخم کو چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شہادت کی انگلی چھپے ہوئے دل پر ٹک گئی۔ خوشبو اب ہر چیز پر حاوی ہو چکی تھی اور اس کے خواص ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آپ کا استقبال صحیح طریقے سے نہیں ہوا۔ اب ازالہ کیسے ہو؟ اس نے اس کا لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھر لیا۔ ایسا دوسرا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اطلاع نہیں، خود کلامی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ مرنے والے کا اتنا حق ہے کہ وہ اعلیٰ قتل کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہو۔ اس کے چہرے کا ہراس، تعجب، حیا اور پسینے میں نم ہتھیلی دل موہ لینے والی تھی۔ یہ سمٹا، سکڑتا، گھبراتا، بے حد خوفزدہ وجود اسے ایک انوکھے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ اس نے ایسا منظر زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایسی خواہش البتہ ضرور کی تھی۔ وہ اب زندگی میں کچھ بھی دیکھنے کی خواہش مند نہیں تھی، لیکن آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ اگلا پل قیامت کا تھا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو دور کیا تھا۔ اس کے چہرے کے محتجب خوفزدہ تاثرات نے نقوش کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ سرائٹ سے اٹھ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے خواص ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ پر آپ کون؟ اتنا برا لگا ہوں؟ متبسم لہجہ، دلکش آواز، بے حد خوبصورت سنہری آنکھیں۔ نہیں، ہاں۔ وہ بیڈ پر پیچھے سرکی، مگر اس کا ہاتھ وہ نزدیک آیا۔ حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ شوق کا جہاں آباد کیے نثار ہوتی نگاہیں۔ اسے غش سا آنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مختلف آوازیں ارد گرد رقص کرنے لگیں۔ زمین آسمان گھوم گئے۔ وہ تیورا کے ڈھہ گئی تھی، تو عبد المبین کو رد کرنے کے بعد یہ نانا جان کا انتخاب تھا۔
ماہرو بہت اداس کیفیت میں عظمت اللہ بلاک کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اسے یہاں سے تقریباً سارا کالج نظر آتا تھا، سائنس بلاک، شہاب الدین بلاک گراؤنڈ، اور 4 سال کیسے گزر گئے چٹکی بجا کر اسے اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ساری فائنل آج ایڈمٹ کارڈ کے حصول کے لیے کالج پہنچی ہوئی تھی۔ کاغذی اعتبار سے تعلق کے خاتمے کا اعلان۔ اسے اپنے کالج سے عشق تھا اور سارے کالج سے دوستی تھی، مگر وہ تینوں، حلیمہ، اریبہ اور حسنل، اور یہ سب اب تک کیوں نہیں پہنچی؟ اس نے خود کو بوجھل کیفیت سے نکال کر رسٹ واچ دیکھی۔ 9:30 بجے کا طے کیا تھا، جگہ بھی طے تھی۔ اس نے سوچا وہ اب گیٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ کولوں کے بل گری۔ یہ اریبہ عاقل و بالغ بھی، دونوں بچھڑے پریمیوں کی طرح گلے ملنا چاہتی تھی، مگر این پیچھے سٹاف روم تھا۔ یہ ملن اگر کسی پروفیسر کی نظر میں آ جاتا تو امر ہو جاتا۔ کوئی خیال نہ کرتا آج بیچاریوں کا آخری دن ہے، اور یہ حسنل اور حلیمہ کدھر رہ گئیں؟ حلیمہ تو گھڑی کا دوسرا نام ہے، اور آج تو ویسے بھی آخری دن تھا، ہم باتیں کب کریں گے؟ اریبہ نے ہونٹ لٹکائے۔ وہ دیکھو حلیمہ، ماہرو نے نعرہ بلند کیا۔ مگر یہ اکیلی کیوں ہے؟ حسنل کہاں رہ گئی؟ اریبہ نے کہا۔ حلیمہ کی نظریں ان پر پڑ گئیں۔ اس کے قدموں سے وحشت امیز اجلت عیاں ہونے لگی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کتا پیچھے لگ گیا؟ اریبہ نے قیاس کیا۔ حلیمہ کے چہرے پر سنجیدگی خطرناک حد تک پھیل گئی۔ اس نے سہمے ہوئے مدد طلب انداز سے ماہرو کی بازو دبوچ لیا تھا۔ اسے یکدم گمبھیر صورتحال کا احساس ہوا۔ کیا ہوا حلیمہ؟ خیریت؟ تم اتنی عجیب سی کیوں ہو رہی ہو؟ خیریت ہے نا؟ وہ پنجوں کے بل اچک کر اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ اریبہ بھی یہی کرنے لگی تھی۔ اور تم اکیلی کیوں ہو؟ حسنل کدھر رہ گئی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں ہے۔ حلیمہ کی آواز اب تک کھوئی کھوئی سی تھی۔ نہیں ہے مطلب؟ یاد نہیں پرنسپل نے کہا تھا ہر لڑکی کو بائیں ہینڈ دیا جائے گا ایڈمٹ کارڈ۔ اب اتنی پڑاکو تو وہ ہے نہیں کہ گھر بیٹھ کر پڑھے گی۔ کالج آنے میں وقت ضائع ہوگا تو ہم بھی تو آئے ہیں۔ اور تمہارا رنگ کیوں فک ہے؟ میری جان، ہم ایڈمٹ کارڈ لینے آئے ہیں، مارک شیٹ نہیں۔ اریبہ کی آواز نکلی۔ ہم نے تو سوچا تھا آج خوب ہلا گلا کریں گے، پھر نہ جانے قسمت کہاں لے جائے، ملے نہ ملے، اور مل بھی گئے تو یہ دن تو نہ ہوں گے۔ اریبہ کے لہجے میں افسردگی تھی۔ مگر یہ حسنل، یہ ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈالتی ہے۔ وجہ کیا بتائی خیر سے تشریف نہ لانے کی؟ تم نے پوچھا نہیں؟ حلیمہ حسنل کو گھر سے لیتے ہوئے آتی تھی۔ وہ نہیں تھی گھر میں۔ حلیمہ نے دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں تھی مطلب؟ گھر میں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ عشق میں نکما ہوتے سنا تھا، دیکھ بھی لیا، صبغہ نے کہا۔ حلیمہ نے تھوک نکل کر باری باری دونوں کے سوالیہ چہرے دیکھے۔ حسنل نہیں ہے اس کا نکاح کر دیا نانا جان نے۔ نکاح؟ اریبہ اور ماہرو نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور یک آواز ہو کر یوں چلائی کہ قریب کی کتنی ہی لڑکیاں رک گئیں۔ تم نے کیا کہا حلیمہ؟ نکاح؟ حسنل کا نکاح؟ ماہرو بہت دیر بعد بول پائی۔ عبد المبین سے؟ اریبہ کے لہجے میں سرسراہٹ تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ہاں سننا چاہتی ہے یا نہ، پر حلیمہ کا سر نفی میں ہلا۔ وہ تو لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ماہرو کے نقوش بگڑے۔ حسنل کی رخصتی بھی ہو چکی ہے۔ حلیمہ نے اصل دھماکہ اب کیا تھا۔ ماہرو کو لگا پورا عصمت اللہ بلاک اس کے سر پر آن گرا ہے۔ انسان اپنے لیے تو خدا سے ہر وقت معافی کی درخواست کر سکتا ہے، رو کر، گڑ گڑا کر، تڑپ کر، سچ بول کر، جھوٹ کہہ کر، مگر یہی معنی جب کوئی دوسرا انسان اس سے طلب کرے تو وہ بے نیازی کی تمام حدیں پار کر جاتا ہے، لا تعلقی، اور ایسی خالی نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے اس کے پاس سماعت نہ ہو، جسے سامنے والے کے ہلتے لب بتاتے ہوں کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، مگر بسترے مرگ پر پڑے ان کا بے بس وجود اور خالی آنکھیں، وہ سرخ خریری پردوں کی چیر کٹ والی مسحری کے گولڈن بستر پر لیٹی آج بھی چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ چہار عالم میں اس حسن کے سہارے نامور پانے والا یہ وجود بس گمنامی کے اندھیرے میں ڈوبنے والا تھا۔ اس نے ان کے پہلوں میں ٹک کر ان کی انگوٹھی سے بڑے کیوٹس سے سجے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بند کر لیا۔ وہ گہرے نیلے فراک میں ملبوس تھی اور نیلے موٹے موٹے موتیوں کی مالا گلے میں تھی، ویسے ہی گول ٹاپس، کمبل ان کی ٹانگوں پر دھرا تھا، اور اس نے اس عورت کو ہمیشہ اسی طرح اس روپ میں نقص سے درست دیکھا تھا، کسی کمی بیشی کے بغیر۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو کچلا تھا، وہ غیر ارادی طور پر ان کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا۔ اسے جی بھر کر افسوس ہوا۔ وہ جبراً شوری کوشش کر کے بھی ان کے لیے لفظ ماں نہیں سوچ پاتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ ایک عورت لگی تھی۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس نے اپنی عجیب سی سوچوں سے جان چھڑا کر مسحری کی دوسری جانب بیٹھے باپ سے استفسار کیا، اور وہ بس رو دینے کو تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کو لب کھولے
مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ کثرت شراب نوشی نے ان کی بھی حالت بگاڑ دی تھی۔ وہ جواب میں بہت تفصیل بتانا چاہتے تھے، مگر منہ کھولتے ہی بدبو کا ببکا اور ہچکی شروع ہو گئے۔ ان کے بے حد سوجے پپوٹے اس بات کے غماز تھے کہ وہ بیوی کا غم غلط کر کے صبح شام بس پی رہے تھے۔ آنکھوں میں سرخ ڈوڑے اور نمی، زبان بھاری تھی۔ اس نے جبڑے بھینچے۔ اس نے ان دونوں کو ہوش سنبھالنے سے پہلے اسی طرح ہی دیکھا تھا۔ کثرت شراب نوشی نے ان دونوں کے جگر گردے سب برباد کر دیے تھے۔ وہ باپ سے ماں کے لیے کیا افسوس کرتا، اس کے باپ کو بھی اسی حال میں مرنا تھا، آگے پیچھے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت سے سکون پاتی ماں اب آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا تاثر آن ٹھہرا تھا، مگر وہ اتنا عجیب دکھائی دیتا تھا کہ اس کا دل چاہا وہ بھاگ جائے۔ اس نے ماں کو ہمیشہ ڈولتے بہکتے قدموں کے ساتھ رات گئے گھر میں گھستے دیکھا، اور ماں کو سنبھالنے میں بے حال نشے میں دودھ باپ۔ دونوں ایک دوسرے کو پکڑے جگڑے جوتوں سمیت اکثر بیڈ روم تک نہ پہنچ پاتے، کامن کے کسی صوفے پر گر جاتے، دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر ساری رات گزار دیتے، اور کبھی گاڑی سے نکلنے کی ہمت ہی نہ ہوتی تو اپنی جان دروازے کے باہر گاڑی کے اندر، وہ معصوم بچہ ہے، ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھتا۔ میڈ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی، اس سے محبت کرتی، اور وہ بھی اس سے بہت مانوس تھا، مگر اسے اپنے ماں باپ سمجھ میں نہ آتے۔ وہ ہوش میں بھی ہوتے تو جیسے اس کے لیے نہیں ہوتے۔ ان کی اپنی دلچسپیاں، مشاغل، مصروفیات تھیں، اور ان سب میں اس کا حصہ ذرا برابر بھی نہ تھا۔ اس کے باپ اور ماں کے پاس بے تحاشا دولت تھی، اور وہ اسے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے۔ وہ سنہری بالوں اور سنہری سبز آنکھوں والا بے حد خوبصورت بولا بالا بچہ تھا۔ وہ ہوم ورک کرتے کرتے پینسل ہونٹ میں دبائے انہیں دیکھا کرتا۔ اسے ماں کو دیکھ کر محبت نہیں ہوتی، نفرت بھی نہیں، حیرت بھی نہیں، وہ بس اسے دیکھتا رہتا تھا۔ ماں ایک ملکہ تھی اور باپ اس کا عاشق غلام زادہ۔ زر خرید جیسے سالوں بعد اس نے سوچا تھا۔ عشق اندھا کر دیتا ہے، انسان کو کتا بنا دیتا ہے، بینائی چھین لیتا ہے اور گویائی بھی۔ عشق اور عقل تین حرفی الفاظ ہیں، دونوں کی عین ایک طرح سے آدھی لکھی جاتی ہے۔ اتنی مماثلت کے باوجود یہ دونوں ایک ہی جگہ ایک ساتھ کبھی نہیں رہتے۔ جہاں عشق ہے وہاں سب سے پہلے عقل رخصت ہوتی ہے۔ عشق اور عقل ایک دوسرے کے جانی دشمن، دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا عشق کرو یا عقل، اور عشق گلاب بن کر کھلتا ہے اور عذاب بن کر جڑتا ہے۔ عشق کا پھول واحد پھول ہے، جب مرجھاتا ہے تو اپنی جان سے تو جاتا ہے، اس شاخ کو بھی کھا جاتا ہے جس پر کبھی بسیرا تھا۔ یہی نہیں، وہ زمین کو بھی بنجر کر جاتا ہے، پھر وہاں کبھی کوئی سودا نہیں پھوٹتا، اور اس کی ماں اس قابل تھی کہ اسے عشق کیا جاتا، اور جب یہ کھلی پیشکش تھی تو اس کے عاشق بے شمار۔ معصوم آنکھوں میں حیرانی، اچنبھا، سوالیہ نشان بن کر ابھرتا۔ جب وہ اکثر ڈولتے قدموں آتی تو سہارے دینے والے ہاتھ اور کندھے نہ جانے کس کے ہوتے۔ اب بابا سوئے گا، اس کی میڈ کاپی بند کر کے پینسل نرمی سے لیتے ہوئے اسے کندھے سے لگائے اندر کی جانب بڑھتی، مگر منظر سے غائب ہونے تک وہ دیکھا کرتا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر جب سمجھ میں آنے لگا تب اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا، سو اس کی ساری زندگی اس کی نگاہوں کے سامنے فلم کی طرح چلی تھی، اور اس فلم کو بار بار دیکھنے پر اسے احساس ہوا اس نے سب کو پکارا تھا، ایک بار اللہ کو بھی پکار کر دیکھ لے۔ مگر کیوں؟ اللہ دیکھ نہیں رہا کہ وہ کس حال میں ہے؟ اور کیا اللہ کو اس پر ترس نہیں آتا؟ اسے خبر نہیں تھی، اللہ کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا، مگر وہ مدعا منہ سے سننا چاہتا تھا، اور اسے ایسی بات کی خبر نہیں تھی۔ آپ اپنے ایک بندے کو اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اپنے تئیں چلایا تھا، اور اس نے سب کو یاد کیا تھا، اچھے کو برے کو، اور اب جب اللہ یاد آیا تو شکوہ فوراً ساتھ آیا، مجھے اس حال میں کیوں ڈالا؟ وہ بھول گیا جتنے انسانوں کو یاد کیا تھا ان میں سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا، اس نے خدا سے تعلق رکھا ہی کب تھا؟ اس کے سب پر اور سب کے اس پر احسان تھے۔ اللہ کا کیا احسان؟ اس نے اسے یہاں پھنسایا، کیا وہ اسے بچائے گا؟ اے اللہ مجھے بچا لے، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے چیخا تھا۔ اللہ منہ در منہ سوال جواب نہیں کرتا، مگر کبھی دل میں یوں ہی کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے کیا کیا تھا؟ کیا اس کے پاس کوئی بھی ایک ایسا کام تھا جس کا بدل اور رحم مانگ رہا تھا؟ ایسی کوئی عبادت جو اجر کا باعث ہو؟ ایسا کوئی عمل جو رد عمل ظاہر کرے؟ اور اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر موسم جھیل لے گا تو بھوک پیاس مار دے گی، اور پیاس جھیل لے تو یہ سانپ اور بچھو اور یہ کیڑے پتنگے۔ وہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ اب ایڑیاں رگڑنے پر آ چکا تھا، مگر اس کے پاس ایسی کوئی ریاضیت نہیں تھی، اس کے پاس اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔
کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی خدا ترسی کا عمل، کوئی حق سچ کا علم، اور اگر اسے ایک موقع ملے تو وہ سنبھیل لگائے گا اور مسجد بنائے گا اور نیک کام کرے گا۔ اگر اسے ایک موقع مل جائے تو وہ اللہ کو بہلا رہا تھا یا خود کو، اسے یہ خبر نہیں تھی عبادت اللہ کی نہیں انسان کی ضرورت ہے۔ اس کی خود کلامی اتنی مدھم تھی کہ ہونٹ بمشکل ہلتے دکھائی دیتے تھے۔ پیاس کی شدت سے زبان تالو سے چپک رہی تھی، وہ اب چل نہیں سکتا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا، وہ بے حس و حرکت ایک حقیر کیڑے کی طرح ریت میں دفن ہونے جا رہا تھا۔ اس کا دماغ سن تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، اسے وہم ستا رہے تھے۔ کبھی اسے اپنے گرد لوگ چلتے محسوس ہوتے، کبھی باتوں کی آواز آتی، کبھی مزیدار کھانوں کا تصور، کبھی جوس، پانی، اپنا کمرہ، اے سی، سوئمنگ پول کا نہانا۔ اس کی یادداشت جواب دے رہی تھی۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے تاریکی میں اتر رہا تھا، وہ زبردستی آنکھیں کھولے چٹ پڑا تھا۔ اب مروں تب ہی بند ہوگا خود بخود، مگر جب تک میں دیکھ سکوں یہ آسمان، اور اللہ اوپر آسمان میں رہتا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ذہن کی سلیٹ سے سب مٹنے لگا تھا، چہرے آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ اس میں اس کا اپنا چہرہ بھی تھا، مگر وہ خود کو بھی شناخت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بہت زور دے کر اپنے نقوش کو یاد کرنا چاہا، مگر اپنا آپ تو یاد نہ آیا۔ ہاں، ایمان یاد آ گئی، اسے جیسے سامنے آن کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ بڑھائے تو چھو لے، مگر اس میں اب اتنی سکت بھی نہیں تھی۔ اس نے اللہ سے بہت شکوے کیے تھے جس نے اسے اس حال میں پہنچایا۔ بعض تو کفر کے دائرے میں بھی آ رہے تھے، مگر ایمان یاد آئی تو دھیان نے پلٹا کھایا۔ اے اللہ، تو نے مجھے اس پوری دنیا کی بہترین چیزیں عطا کی۔ یہ موت سامنے کھڑی دیکھ کر تائب ہونے کے اعلان جیسا جملہ تھا جیسے۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا، اسے کلمہ پڑھنا یاد نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں اسے کلمہ آتا بھی تھا کہ نہیں۔ I am so sorry اللہ، تو نے مجھے بہت کچھ دیا، سب اچھا، کاش اب تو تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا۔ مجھے بہت سے لوگوں سے معافی مانگنی ہے، مگر وہ سب اب میری معافی سن نہیں سکتے، مگر تو سن رہا ہے نا، سو پلیز مجھے معاف کر دے اب، جبکہ میں کچھ ہی دیر بعد تیرے سامنے پیش ہونے والا ہوں۔ اور ہاں ایمانے، اللہ پلیز، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اسے کسی کا چہرہ یاد آنے لگا، مگر بہت زور دینے پر بھی نام یاد نہ آیا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ سنتا تھا، تو کیا تم نے میرے لیے دعا نہیں مانگی؟ اسے ابھی خیال آیا، اچھا اب میرے لیے دعا مانگنا بھی مت، بس سب دعائیں ایمانے کے لیے۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا۔ آگ برساتا سورج، ایک روشن چمکدار دوپہر اس کی یادداشت پر ربڑ پھیرتی جا رہی تھی۔ سب مٹنے لگا تھا، بس چند منٹ اور گزرتے اور وہ سب تکلیفوں سے نجات پا جاتا۔ اسے بس اللہ یاد تھا، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں کہ آخری سانسوں میں یہ نام یاد ہو۔ اسے ایمان یاد تھی، اس کا حسین و معصوم چہرہ، اس کی موہنی آواز، اس کی ہنسی، اس کے ستاروں جیسی آنکھیں۔ اور پھر جب اسے لگا کہ یہ جو ہچکی بڑی ہے وہ آخری ہے، اور اب جو پلکیں ملی ہیں تو کبھی جدا نہ ہوں گی، تب اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آ گیا۔ اسے لگا وہ اس کے سرہانے آن بیٹھی ہے۔ ماں پکار بھی تو کب، اس کے ساتھ ہی اسے اپنی ساری زندگی کسی فلم کی طرح یاد آ گئی جس کا عنوان گناہ گار تھا۔ اس کے پاس اللہ کو دکھانے بتانے کے لیے نیکیاں نہیں تھی، مگر اسے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے۔ وہ شرمسار تھا، بھلے سے اب ازالے کا وقت نہیں تھا، مگر عاجز کا یہ انداز بھی اللہ کو پسند ہے۔ ایک اونٹ کے گلے میں بندی گھنٹی کی آواز تھی۔ اس کے سوار نے ہوا سے پھڑپڑاتے شاپر کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قریب آتی آواز کو سن نہ سکا۔ وہ ایک بار پھر اللہ سے ایمانے کی حفاظت کی منت کر رہا تھا۔ خواص کھوتے وقت نظروں میں رہ جانے والا چہرہ بھی ایمانے کا تھا۔ غم کی زردی اب سیاہی بن کر اس کے چہرے سے چھلکنے لگی تھی۔ وہ دور سے دیکھنے پر بھی کسی لا علاج مریض کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ ویران آنکھیں اور ابری گالوں کی ہڈیاں۔ لپ گلاس بھی ہونٹوں کو تری دینے میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہ بار بار ان پر زبان پھیرتی۔ آفس میں ہوتی تو گھر بھاگ جانے کو دل کرتا، گھر سے بھاگتی تو آفس، مگر قرار کہیں نہیں تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت کا اثر اس کے کام پر پڑنے لگا تھا۔ حال دل کسی سے نہ کہنے کی قسم تو سالوں پرانی تھی، کوئی حال پوچھے بھی نہ، دلاسا تو پھر ممکن ہی نہ تھا۔ ہاں، ایک جیک تھا جو اس کا کندھا تھپ تھپا دیتا، لیکن اب تو وہ نگاہیں چرانے لگا تھا۔ امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا میت کا چہرہ نہ دیکھے تو وہ شخص یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تا عمر دکھائی نہ دے، مگر کبھی بھی خیال نہ آتا کہ مر چکا ہے، تو پھر یہ اچھا ہوگا کہ اس کے مر جانے کی اطلاع کبھی نہ ملے، امید قائم رہے گی۔ پر سیانے یہ بھی تو کہتے ہیں مر جانے کی اطلاع سکون دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں مٹی میں ڈھانپ کر آنا بڑا
تسلی بخش عمل ہوتا ہے، کجا کہ کسی کا غم جاتا، لوہا کی نہ زندہ میں ہوتے ہیں اور نہ مردوں میں، اور کھو جانے سے بہتر ہے مرنے کی خبر مل جائے تو وہ کس چیز کی دعا مانگے۔ یہی اصل تکلیف تھی، اور اس کا یہ حال تھا فقط تعلق داری، تو وہ جن سے اس کی رشتہ داری تھی، اور وہ بھی ایسی اٹوٹ کے روز و ازل لکھی گئی روز و ابد تک کے لیے، تو وہ سب کن حالوں میں ہوں گے۔ وہ کونیوں کو میز پر ٹکا کر کمپیوٹر اسکرین کے قریب چکائی۔ کتنے ہزار لائکس مل چکے تھے اس پیج کو، اور رشتہ تو ان سب کا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہاں، انسانیت کا، ہمدردی کا، جو خونی رشتوں سے بھی رافع کہلاتا ہے۔ وہ دن میں کتنی ہی بار ان کمنٹس کو پڑھتی تھی، سب کے جملے کتنے پرخلوص اور درد مند تھے۔ وہ سب چاہتے تھے وہ مل جائے، کچھ کا انداز دعائیہ تھا، کچھ کا التجائی، کچھ کے جملے ہمت توڑ دیتے تھے تو بیشتر ہمت بندھاتے تھے۔ اس پیج کو چیک کرنے سے جہاں اسے گمشدہ کی ریکوری کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ملتی تھیں، وہاں کچھ گمشدہ چہرے بھی دکھائی دے جاتے تھے۔ اس نے کمپیوٹر اسکرین پر موجود ایک چھوٹی سی تصویر کو زوم کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر نقش کی تشریح ہونے لگی، چہرے کے گرد کسا ہوا سادہ انداز کا سکارف، ہاں اونچا جوڑا باندھنے کی وجہ سے سر کے اوپر کوہانی ابھار سا بن گیا تھا۔ پردہ اور فیشن دونوں ترجیحات پوری ہو رہی تھی۔ نقوش کی سادگی میں عمر نے وقار پیدا کر دیا تھا، ہاں آنکھوں کی بے ریائی میں ایک حزن اضافی تھا، اور نہ جانے کیوں تھا۔ بامراد تو وہ بھی رہی تھی، جو چاہا پا لیا، اور کوئی ایسی شدت اور ضد بھی نہیں تھی کہ وہی ملے تو ملے ورنہ زندگی رہے نہ رہے۔ بس ایک خواہش تھی، یا پھر وہی کہ اللہ مانگنے والوں کو لوٹاتا نہیں، دے دیتا ہے۔ بس تیقن ہونا چاہیے، اور وہ تو تھا۔ بلا شبہ تو پھر اس کی آنکھ میں غم کیوں تھا، حسرت کیوں تھی؟ اور یہ دوسرا چہرہ، سلونا روپ، ذہانت سے بھرپور چمکیلی آنکھیں اور سیدھی ناک، ہاں کچھ فربی تھی مگر جچ رہی تھی۔ اور وہ تیسری تصویر، بقیہ دو سے تو وہ اس پیج کے ذریعے متعارف ہوئی تھی، لیکن یہ جو تیسرا چہرہ تھا اسے اس نے کبھی فراموش کیا ہی نہیں۔ سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی، سب سے چھپ کر مانو اس نے اسی ایک چہرے کی خبر رکھی تھی۔ یہ پیج تو 5-6 روز پرانا تھا، پہچان جیسے صدیوں پر محیط تھی۔ شہد رنگ آنکھیں اور بالوں کی ملکہ، مہکتی دمکتی، وقت جیسے اس کے لیے جامد ہو گیا تھا، ماہوں سال کی گردش اسے چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ حسن ایسے نکھرا تھا جیسے گلستان میں صبح، نوحیز کلیوں پر شبنم، وہ ایسی ملائی نظر آ رہی تھی جیسے نو ملود کی ایڑی۔ مگر اس نے زوم کیا اور وہ جانتی تھی تصویر بڑی ہو جائے گی تو عیب نظر آئیں گے۔ حسن مصنوعی لگنے لگا۔ اس نے بارہا تشبیہات سوچی تھیں، پر کچھ نہ سوجا، بس یہی ایک لفظ پلاسٹک کی گڑیا۔ مگر گڑیا تو حسین، حسین اور بہت حسین۔ اس تصویر کے کلک کرنے سے اس کی زندگی کھل کر سامنے آ جاتی، ہر تصویر، ہر عکس، ہر جملہ خوشی کامرانی سے مزین۔ لیکن یہ سب تصاویر بھی ہفتہ بھر پرانی تھی۔ اس کے دل میں ایک بار پھر عود کر یہ خواہش ابھری کہ وہ اسے اس ہفتے کے گزر جانے کے بعد دیکھے، وہ کیسی ہوگی، کیا حال ہوگا اس کا۔ اور بات پھر ایک کلک پر آ کر رک جاتی تھی، اور یہیں پر اس کے جسم کی حرکت بھی۔ نہیں، اسے کلک کی ضرورت نہیں، وہ زندگی کے اس جمود کی عادی ہو چکی تھی، اب اسے کوئی ہلچل درکار نہیں تھی۔ لیکن اگر یوں ہی فرینڈ ریکویسٹ بھیج دوں تو کیا پہچانے جاؤں گی؟ اور یہی تو میں چاہتی نہیں۔ جیتے جی چھپنا آسان نہیں ہوتا، نام بدلنے، جگہ بدلنے، پہچان بدلنے، ہاں دل بدلنے تو بات ہے۔ حالانکہ اس نے دل کو کتنی درستی سے کہا تھا بدل جا، بھول جا مگر دل۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں چھپنا آسان نہیں تھا، مگر وہ کامیاب تھی، ایسی کامیاب جو دھاڑے مار کے رلائے۔ یکدم اسے اپنے پورے وجود پر تھکن کا غلبہ محسوس ہونے لگا۔ وہ کرسی پر نیچے کو یوں سرکی جیسے کسی نے پیروں سے پکڑ کر کھینچا ہو۔ نیم وار نگاہیں بدستور کمپیوٹر اسکرین پر جمی تھیں۔ ماؤس پر چلتے ہاتھ میں مردانی تھی۔ یک بیک اس کا ہاتھ ہٹک گیا، آنکھیں پٹ سے کھلی، وہ کرنٹ کھائے انداز سے اچھل کر سیدھی ہوئی۔ کسی سنگ دل نے گمشدہ کے متوقع موت پر اثار ثواب کی دعا لکھ ڈالی تھی۔ ہاں، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو ڈھانپ لیا، مبادا چیخ نکل جائے۔ پر ایسا اعلان کرنے والے یہ ہوتے کون ہیں؟ شاید کوئی خبر آئی ہو۔ وہ اتنی تیزی سے اپنا موبائل اٹھانے کو اٹھی کہ کتنی ہی چیزیں موبائل سمیت زمین بوس ہو گئیں۔ وہ ایک ہاتھ سے چہرے پر گر جانے والے بادلوں کو سنبھالتی، دیگر تمام چیزوں کو نظر انداز کرتی موبائل اٹھانے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ یہ جیک تھا۔ تم نے سنا؟ اس کی آواز سے ہیجان آ تھا۔ وہ جو کھڑی ہونے لگی تھی ساکت ہو گئی۔
کہاں ہو تم؟ جیک کی آواز سے اجلت بھی عیاں تھی۔ ہائے یا خدا، جیک آگے کچھ نہ کہے، وہ اسے سامنے نہ پا کر واپس چلا جائے وہ نہیں سن سکے گی کہ بالآخر وہ مل گیا۔ نہیں، وہ نہیں، اس کا لاشا نہیں، اسے پتہ نہ چلا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا ہے۔ اس نے موبائل پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ ساکت رہنے کی خواہش میں اس کے کندھے کی ٹھوکر سے میز ہل سی گئی۔ جیک چونکا، پھر پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ کس سے چھپی بیٹھی تھی؟ ایسا آنسوؤں سے دھلا ہراسا چہرہ، کیا ہوا؟ اس کا سر نفی میں ہلنے لگا، پھر ہچکیاں بے قابو ہو گئیں۔ تو یعنی تمہیں پتہ چل گیا؟ اس نے لب بینچ لیے سختی سے آنکھیں میچ کر نفی میں سر ہلایا۔ باہر آؤ۔ جیک میں اس کے اس طرف آ گیا اور کرسی سرکائے ہوئے اسے شانوں سے تھام کر کھڑا کرنے کی کوشش کے دوران اس کی نگاہ کمپیوٹر سکرین پر پڑ گئی۔ تو میں ٹھیک کہتا ہوں، تم پاکستانی بہت جذباتی قوم ہو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اور تم انگریز کسی کے مرنے پر بھی رونے کو نان پریکٹیکل ہونا کہہ دیتے ہو۔ اور کوئی وقت ہوتا تو وہ کہہ دیتی، مگر اس وقت اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں بھرنے لگی اور اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو وہ مل گیا نا؟ ہاں، اس کا لاشا اس کے اندازے میں تحیر امیز شوخی تھی، وہ بھی زندہ سلامت۔ وہ کسی قسم کے جذباتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔ دوست دوست کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں نا؟ مل گیا؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ زندہ سلامت کس نے کہا؟ اسے چکر آیا تھا۔ اس نے سہارے کو میز تھامی۔ بیٹھو ادھر۔ جیک نے مصنوعی ہفکی اور مصنوعی جبر سے اسے بٹھایا۔ وہ مل گیا؟ وہ دوبارہ سے تصدیق چاہتی تھی۔ ہاں بابا ہاں۔ جیک نے اپنا موبائل کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ وہ دیکھتی جاتی تھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ساتھ ہی ہنستی بھی۔ دھوپ چھاؤں کا منظر۔ جیک نے سر پکڑ لیا۔ اف، تم پاکستانی، بالکل فضول، جذباتی قوم، اب کیوں روتی ہو؟ اور وہ کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ اس کی ہچکیاں بلند سے بلند تر ہوتی جاتی تھی۔ میں زندگی میں جب جب کسی مشکل سے دوچار ہوا اور مجھے کوئی حل نہ سوجھا، تب یہاں آ کر دعا کرنے سے میرا مسئلہ حل ہوا اور قلبی سکون بھی ملا۔ میں نے منت مانی تھی کہ سمیع الدین کی اچھی جگہ شادی ہو، اسے اچھی لڑکی ملے، تب یہاں چادر چڑھاؤں گا اور منت کی دیگیں بھی دوں گا۔ محی الدین سہگل کا لہجہ عقیدت و یقین سے پر تھا۔ عقیلہ سہگل کا چہرہ بھی شوہر کے بیان کی تائید کر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ سمیع الدین کی صورت دیکھی، وہ متوجہ نہیں تھا، سر اٹھا کر مزار کی چھت پر ٹکے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ محی الدین کے پکارنے پر چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ اسے حسن کے ہمراہ چادر پکڑ کر ڈالنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ اس نے تابعہ داری سے ان کی ہدایت پر عمل کیا، جیسے وہ اسے بیشتر کر رہا تھا۔ صدقے کے بکروں کو ہاتھ لگا دیا، چھری کو چھو لیا، اپنے ہاتھ سے غریبوں میں ہرا تقسیم کر دی، پرندوں کو دانہ ڈال دیا۔ محی الدین جو کہتے تھے وہ کرتا جاتا تھا۔ یہی حال حسن کا تھا۔ اس کے اناڑی پن اور استحجاب پر عقیلہ سہگل چونکی تھی، جس طرح وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے قطعیت سے کہا، میں پہلے کبھی ایسی جگہ پر نہیں آئی۔ نانا جان کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے بیچ کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محی الدین سہگل اور عقیلہ سہگل بری طرح چونکے۔ انہیں توقع نہیں تھی بہت معصوم کم عمر کم کو دکھائی دینے والی 2 دن کی دلہن اتنی صاف گوئی سے رائے کا اظہار کر دے گی۔ منع فرمایا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ لوگ مجھے یہاں لا رہے ہیں، ورنہ میں آتی ہی نہیں۔ عقیلہ سہگل نے تڑپ کر محی الدین سہگل کی صورت دیکھی۔ ان کا اندازہ سخت شکایتی تھا۔ مگر یہ کیا؟ محی الدین سہگل پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی سوچ کی نفی کر دی تھی، مگر پھر بھی وہ خوش تھے۔ ہاں، وہ واقعی خوشی سے بحال ہونے لگے تھے۔ فرط مسرت میں گر کر انہوں نے عقیلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں، مفتی عبید الرحمان کی نواسی ایسا ہی مدلل جواب دے سکتی تھی۔ تو یعنی وہ مکمل مذہبی معلومات رکھتی ہے۔ اس کی امنی زندگی کتنی شاندار اور دین کی تصویر ہوگی۔ وہ کتنے شاندار خطوط پر اپنی زندگی استوار کرے گی۔ وہ واقعی ان کی نسل کو سنوار دے گی۔ تو یعنی وہ ایک اچھی عورت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور کسی شخص نے یہ بات کہی ہوتی تو بحث پر اتر آتے۔ عقیلہ سہگل نے بدقت اپنے تاثرات بدلے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے محی الدین کے نزدیک جا کر کھڑی ہو گئیں، جو دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں گورے مقصود مل گیا۔ اور ان تینوں کو بغور سنتا سمیع الدین، وہ یقیناً مسلمان تھا، بدر الدین جب جب ہوش میں آتا اسے یہ باور کروانے کی بھرپور کوشش کرتا۔ سو اس وقت ان تینوں کے بیچ ہونے والی بات کی حقیقت کیا تھی، سمیع الدین سمجھ نہیں سکا۔ عقیلہ کے انداز کی ناگواری امیز حیرت بدستور تھی۔ وہیں محی الدین سہگل کی بات رد ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی بے پناہ خوش نظر آتے تھے۔ خود وہی سب کرتا گیا تھا جس کے گھر سے نکلنے سے یہاں آنے تک محی الدین سہگل نے ہدایت دی، ایسے ایسے اور ویسے۔ وہ دادا کے حکم کی تعمیل میں آیا تھا۔ مذہبی حوالے سے اس مقام کے تقدس کا پورا خیال بھی تھا، مگر 36 گھنٹوں سے بھی کم وقت پرانی دلہن جو حسن الجمال میں یکتا تھی اور جو خوف زدہ تھی،
اور حیران، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں کا حراس سمیع الدین کے بے حد دوستانہ پر محبت رویے کے باوجود کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ وہ سمیع الدین کی جانب یوں دیکھتی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ بعض اوقات اسے یہ شک ہونے لگتا کہ اس نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ اس لیے جما رکھے ہیں کہ وہ اپنی چیخوں کو دبانا چاہتی ہے۔ اس نے سن رکھا تھا مشرقی لڑکیاں شادی پر خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہوتی ہیں، لیکن بے ہوش ہو جاتی ہیں یا خوف سے پسینہ پسینہ ہو جاتی ہیں، یہ نہیں سنا تھا۔ اور چلو اگر ایسا ہو بھی جایا کرتا تھا تو اس کے بے پناہ محبت بڑے رویے سے اس کی کیفیت کو ظاہر ہو جانا چاہیے تھا۔ خود سمیع الدین کی اپنی کیفیت بہت عجیب سی تھی، مگر یہ طے تھا کہ وہ بہت خوشگوار اور مطمئن تھا۔ عقیلہ سہگل دلہن کے حسن کے قصیدوں سے نہیں تھکتی تھی تو محی الدین کے پاس دوسری بہت سی وجوہات تھیں، تو سمیع الدین نے خود کو طمانینت سے سب ٹھیک ہو گیا ہے کا یقین دلا دیا تھا۔ مگر دلہن کا رد عمل اول تو استعجاب و آمیز خوف ہی نہ جاتا تھا، اور زیادہ اصرار پر رونے لگتی، بے آواز بے حساب آنسو۔ تو یہ سب اس لیے تو نہیں تھا کہ وہ اس سب کے لیے راضی نہ ہو۔ سمیع الدین کو اپنے پورے جسم میں کانٹے چبھنے کا احساس ہوا۔ اس نے بہت دوستانہ رویہ اپناتے ہوئے اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کی کوشش کی، اور حسنل جو ابھی تک صدمے سے نکلی نہیں تھی، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ عبد المبین جیسے نیک کو ٹھکرانے کے بعد اسے جو ملا وہ اپنے شرابی ہونے کا اعلان کر رہا تھا، اور یہ کہ وہ زانی نہیں ہے، ہاں اس کی بہت سی دوستیں ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ رشتہ ایمانداری سے شروع کر رہا ہے اور نبھائے گا۔ بس وہ بھی اسے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟ کیا اس پر ماں باپ کی جدائی کا غم بہت گہرا ہے؟ کیا وہ اس طرح کی اچانک شادی پر راضی نہیں تھی، یا اس کی زندگی میں کوئی اور شخص تھا؟ اس کے چہرے کو بغور تکتے سمیع الدین کا رنگ اڑ گیا، تو یعنی اس سے آگے وہ سوچ نہ سکا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا اس کی زندگی جواب پر ٹکی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ انکار سننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا۔ وہ غصے سے پوچھے دھاڑ کر، گریبان پکڑ کر، یا پیار سے پچکار کر، میں بتا دوں گی۔ اب بولے بنا چارہ نہ تھا۔ او تو وجہ تھی، اس پر اوس گر گئی۔ کب؟ اس نے خود کو کچھ بھی سننے کے لیے تیار کر لیا۔ بعض دفعہ صرف شکل ہی باپ پر نہیں جاتی، نصیب بھی چلا جاتا ہے، اس نے سوچا۔ دوسری طرف اس نے جواب نہیں دیا، کپ کپاتے لبوں کو دانتوں تلے کچل دیا۔ تو اس رات کی ڈری سہمی لڑکی اور آج ناگواری اور بے خوفی سے عقیلہ سہگل کو ٹوکتی لڑکی، دونوں میں بہت فرق تھا۔ بظاہر پرسکون دکھائی دیتے سمیع الدین کے اندر تلاطم برپا تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے نزدیک جا پہنچا۔ تم بہت صاف گو ہو، ہے نا؟ وہ بری طرح بدکی۔ اس کا اشارہ عقیلہ سہگل کو ٹوک دینے پر تھا۔ وہ تقریباً اس کے شانے پر ٹھوٹی رکھے بظاہر کسی اور جانب دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ میرے سوال کا جواب کب دو گی؟ وہ بے ساختہ اس کے سامنے سیدھی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور قطعیت تھی۔ سمیع الدین نے بری طرح محسوس کیا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جبکہ پہلے تو چوروں کی طرح نظریں چراتی تھی یا چور نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، جھوٹ مت بولنا۔ حسنل چونکی۔ وہ چلتے چلتے مزار سے ملحق مسجد کے صحن میں آ گئے تھے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، میں یہاں نہ ہوتی تب بھی سچ بولتی۔ وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ سمیع الدین حیران رہ گیا، اور صرف سچ نہیں، ثبوت بھی دوں گی۔ ثبوت؟ وہ بنچکا رہ گیا۔ وہ اسے حسین لگی تھی، کمزور، بے بس، مظلوم، اور یوں اچانک اتنی بہادر اور ایسی پرسکون۔ اسے لگا وہ کوئی اور تھی، اور یہ کوئی اور یہ ثبوت بھلا کس چیز کا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے زندگی کے بہت سے پہلو دیکھے تھے اور جھیلے تھے، مگر بس وہ اسی ایک مقام پر شکست نہیں کھانا چاہتا تھا۔ اور حسن المآب جھوٹی نہیں تھی، ڈرپوک بھی نہیں، اور وعدہ خلاف تو بالکل نہیں۔ سمیع الدین کو یقین آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سچ کہنے کا وعدہ اپنا کر دیا، تو وہ بھی بما ثبوت۔ مسلسل بولتے ہوئے اس کی آواز صاف تھی، لہجہ متوازن تھا، اور وہ دم بخود اس کی شکل دیکھ رہا تھا، اور شکل پر بھی سچائی درج تھی۔ جو کچھ وہ بتا رہی تھی یقین کرنے کا تھا کیا؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اور اس پر مسترہا وہ کتنی بے خوف تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنے عشق کا قصہ سنا رہی تھی، وہ عشق جو تصور سے شروع ہو کر حقیقت میں ڈل گیا تھا، اور پھر اس نے اسے پانے کی چاہ کی، اور دعا بھی ایسی کہ جیسے ضد کہیں۔ اور کوئی اور وقت ہوتا تو، یا وہ اس قصہ گو کی محفل میں بیٹھا ہوتا تو تنفر و استحصائیہ سے ہاتھ جھٹک کر اٹھ جاتا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ کہانی میں اتنی زیادہ کہانی بھی نہیں ہونی چاہیے، کچھ تو حقیقت سے واسطہ ضروری ہے۔ یہ کہاں کا قصہ تھا کہ ایک لڑکی نے اپنے تصور میں من پسند شبیہ گھڑی، اور پھر اسے وہ مجسم نظر آ گئی، اور اس نے اسے دعا بنا لیا۔ ایسا تو بچوں کی کہانی میں بھی نہیں ہوتا۔
اور سمیع الدین نے اپنے لیے ایک نکھری ستھری سچی عورت کا خواب دیکھا تھا، وہ جس کا جسم انچھوا ہو۔ اسے اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ سوچوں کا انچھوا ہونا بھی کس قدر ضروری ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عمل سوچ کی پیداوار ہوتا ہے، سوچ بیج ہوتا ہے، عمل بصورت درخت بصورت ثمر۔ سمیع الدین نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، اس نے ماں کی عملی آوارگی دیکھی، آہ آہ، اور اس جملے کو کہنا بھی بڑا جوخم کا کام ہے، ماں کی آوارگی، آہ۔ اس نے سر یوں جھکایا جیسے بے خیالی میں آنکھ کو چھو لیا ہو، اور صرف وہی کیوں، بدر الدین بھی تو۔ اس نے زندگی بھر اسے صرف دیکھا تھا، سمیع الدین بیٹا ہونے کی وجہ سے بے بس تھا، تو کیا بدر الدین بھی؟ وہ تو شوہر تھا، بیوی کا قبلہ درست کروا سکتا تھا، مگر اس نے کیا حق کروانا تھا؟ جس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو وہ کسی اور کو کیا تعلیم کرے گا؟ اور بدر الدین دیکھا کرتا تھا اور سمیع الدین سن رہا تھا۔ اس کی سوچیں ٹھٹک سی گئی تھیں، وہ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا جو کسی ٹھہری ندی کے سے سکون سے بولتی تھی۔ ہاں، اس کے بیان میں جذبات نہیں تھے، کبھی سر جھکا لیتی، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتی، کبھی کمرے میں موجود کسی بھی شے پر نظریں جما لیتی، مگر اس کی روانی میں فرق نہیں آتا تھا۔ کون بیوی ہوگی جو اس فصاحت و بلاغت سے ماضی کہتی ہوگی؟ مگر وہ حسن المآب تھی، عام لڑکی نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا ٹھان چکی تھی، اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی تھی کیا؟ پرانے زمانوں میں سیانی عمر کھاتی عورتیں دلہن کے گھونگھٹ میں گھس کر کان سے منہ جوڑ کر سرگوشیاں کرتی تھیں، کنواریوں کے دل میں خود بدھ ہوتی، جانے کیا کہتی ہوں گی، بے وقوف نہ ہو تو کیا کہتی ہوں گی کہ مرد کا اعتبار کبھی نہ کرنا، کبھی دل کا بید نہ دینا، بس پچھلا سب بھلا کر ایمانداری سے آغاز کرنا، اگرچہ کہ کچھ بھی ہو۔ مرد اپنا سچ سینہ تان کر بتاتا ہے، جبکہ عورت کی محض شک پر ہی گردن مار دی جاتی ہے۔ تو حسن المآب نے کیا کہا، سب کچھ کہہ دیا، اور سمیع الدین، اس نے مشرق کی عورتوں کی کہانیاں سنی تھیں، مشرق کی عورت جو والدین کے فیصلے پر سر جھکانے کی عادی ہوتی ہے، اسے کسی غیر شخص نے دیکھا نہیں ہوتا اور اس نے بھی نظر نہیں اٹھائی ہوتی، اور یہی چیز سمیع الدین کے لیے باعث کشش تھی۔ ڈکی چھپی مسلمان لڑکی کے دوستوں کی فہرست میں مرد نہیں ہوتے، وہ غیر مردوں سے بات کرتے وقت آواز سخت کر لیتی ہیں اور دروازے کی اوٹ میں ہو کر بات کرتی ہیں۔ عورت کا مرد کے دوستوں سے سلام کا تعلق بھی بہت کم ہوتا ہے، ہاں تو بس وہ کسی ایسی ہی مشرقی مسلم لڑکی سے شادی کرے گا، اور ان خیالات کو صحیح کرنے والے ایک فرد محی الدین سہگل بھی تھے۔ اس نے پھر ایسی ہی لڑکی سے شادی کی جسے وہ جانتا تک نہ تھا، اور وہی لڑکی ابھی اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ لڑکی یعنی حسن المآب، وہ اپنے نام کی طرح خوبصورت اور انوکھی تھی۔ شادی کی رات یوں لگتا تھا وہ کسی تنویمی عمل کے زیر اثر ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور ہوش میں آنے پر خوف زدہ بے حد بے حساب اور ہراساں جو آہٹ پر دم دے دے۔ وہ سمیع الدین کو یوں دیکھتی تھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ تب سمیع الدین کو پیش قدمی روکنی پڑی اور بات سوال پر آ کر رک گئی، جیسے اب جواب ملنے پر رکی ہوئی تھی۔ سمیع الدین نے اس کی سمت دیکھا جو خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے لیے حسن نئی چیز نہیں تھا، ہاں مگر حسن المآب تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا، اور بال جو کسی باربی گڑیا کی طرح سیدھے کمر پر پڑتے تھے، ہاں اس کے بال اور آنکھوں کا رنگ ایک سا تھا، مگر یہ کون سا رنگ؟ ہاں، ہنی شہد اسی رنگ کا ہوتا ہے۔ حسن المآب سمیع الدین کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی جستجو میں تھی۔ واضح تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، مگر اور ایسی حیرت سبکہ کے چہرے پر بھی تو آئی تھی نا، جب تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سامنے عقیلہ بیگم کا مسکراتا چہرہ تھا، ان کے ہاتھ میں ہینگرز میں ٹنگا لباس تھا۔ تم لوگوں کے ناشتے کے لیے کہہ کر آئی ہوں، تیار ہو جاؤ، وہ ہینگرز اسے تھماتے ہوئے بولی۔ ہم نیچے آتے ہیں، سمیع الدین نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تمہارے دادا کہہ رہے تھے اکٹھے ناشتے کے لیے، میں نے کہا اب آپ کے ناشتے کے لیے میں انہیں جگا نہیں سکتی۔ ٹھیک کہا نا، انہیں ولیمے کا پروگرام ڈسکس کرنے کی فکر ہے۔ آپ بھلا لیتی، میں صبح اذان سے پہلے اٹھنے کی عادی ہوں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ سمیع الدین کا سر تائیدن ہلا۔ ہاں، صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ جائے نماز پڑھی تھی۔ عقیلہ بیگم باعجلت کمرے سے نکلی۔ اتنی خاص بات تو محی الدین کو لازمی بتانا چاہیے، وہ کتنا خوش ہوتے ہیں نا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔